बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज भी वो रात याद है। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी और मुझे नहीं पता था कि जो हो रहा है उसकी वजह क्या है। मैंने देखा कि आधी रात को मेरे बाबा ने मेरी माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनको बहुत बुरी बुरी बातें सुना रहे थे। कह रहे थे कि तुम एक बुरी औरत हो, तुम एक अच्छी औरत नहीं हो। यहाँ तक तो ठीक था। मुझे लगा कि शायद उनकी लड़ाई हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी वो लोग काफ़ी झगड़ते रहते थे। लेकिन फिक्र की बात तो तब महसूस हुई जब मेरे बाबा ने मेरी माँ को आधी रात को घर से निकल जाने को कहा। मेरी माँ उनके पैरों में बैठी थी और कह रही थी कि मेरा कसूर क्या है, मैं कहाँ जाऊँगी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन मेरे बाबा जैसे फैसला कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ़ और जालिम मर्दों की तरह तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर तलाक नहीं दूंगा। तुम्हारे घर तलाक पहुंच जाएगी, पर मैं बेगैरत मर्द भी नहीं हूं कि तुम्हें इस घर में रहने दूं। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मैंने कहा कि मेरी अम्मी को क्यों घर से निकाल रहे हैं। तो मेरे बाबा ने कहा कि तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता ये किस किस्म की औरत है। बस यही बात मैंने उनकी ज़ुबान पर सुनी और मुझे मेरे चाचू वहाँ से दूर ले गए। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को नहीं देखा। हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। हमारी ख़ानदानी हवेली थी, जायदाद थी, कारोबार था। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं एक संजीदा इंसान बना। मेरे अंदर कोई हंसी मजाक वाला अंसर नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी माँ को तभी खो दिया था जब मैं बहुत छोटा था। मैं अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत करता था। मेरे बाबा तो हमेशा कारोबार में ही मसरूफ़ रहते थे। मेरी अम्मी ही थीं जिनके साथ मैं अपने दिल की हर बात करता था। पर मेरे बाबा ने उन्हें इल्ज़ाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया, उनको तलाक दे दी। और शायद उनसे ये वादा लिया था कि वो मुझसे कभी मिलने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस दिन के बाद से मैंने उनको कभी नहीं देखा था। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने उनको तलाश करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसी जगह गई थी कि उनके पीछे उन तक जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। मुझे लगता था कि मैं उनको तलाश कर लूँगा। आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या किया था। लेकिन बाबा ने ये बात कभी नहीं बताई। उनसे कई बार पूछा। मेरे बाबा अभी भी जिंदा थे, अपने कमरे में रहते थे। अब कारोबार मैं देखा करता था। उनको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया था। उनके पास बैठकर कभी दिल की बातें करता था, वो मुझसे अपने दिल की बातें करते थे। पर जैसे ही अम्मी का मौजू शुरू करने लगता था तो वो मुझे कमरे से बाहर निकल जाने का कह देते थे। जैसे उनको पता चल जाता था कि मैं यही जानने के लिए इतनी देर से बैठा था। उनको मुझ पर गुस्सा भी आ जाता था। बहुत कोशिश की अपनी माँ का जुर्म जान सकूं, बहुत कोशिश की कि उनको तलाश कर सकूं। सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। फिर मैंने भी इस मौजू पर ज़्यादा तवज्जो देना छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मेरे लिए मेरे बाबा ने एक लड़की तलाश कर ली। मैं तो किसी और से मोहब्बत करता था। मुझे पता था कि हमारे घर में आज तक किसी ने भी मोहब्बत की शादी नहीं की थी, और अगर मैं ये बात बाबा से करता तो वो शायद मुझे जायदाद से भी निकाल देते। लेकिन मैंने ये सब कुछ सोचा हुआ था। मैं सोच चुका था कि जायदाद से निकाल देंगे तो निकल जाऊंगा, नौकरी कर लूँगा, लेकिन जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। और वही बात हुई। जब बाबा को पता चला तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और यही कहा कि तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। जब मैंने कहा कि ठीक है निकाल दें, तो मुझे पहली दफ़ा मेरे बाबा की आंखों में डर नज़र आया, क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था और एक ही वारिस था। शायद वो नहीं चाहते थे कि मैं छोड़कर चला जाऊं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही ज़िद है तो मैं एक दफ़ा उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो। वो लड़की मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उसका नाम नीलम था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरे बाबा ज़माना साज आदमी थे, इंसान की रूह तक झांक कर देख लेते थे कि वो किस तरह का है। मैंने नीलम को पहले ही समझा दिया था कि तुमने बाबा के सामने किस तरह से पेश आना है। उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। वो एक अमीर ख़ानदान की आज़ाद ख्याल लड़की थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि उसे शलवार कमीज़ पहन के आना होगा, सर पर दुपट्टा रखना होगा। सब कुछ समझा कर लाया था। कई दफ़ा उसकी रिहर्सल भी करवाई थी। एक दफ़ा तो वो मजाक करने लगी। मैंने कहा कि मजाक नहीं करो, हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है और तुमको मजाक की पड़ी है। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगी। मैं उसे सब कुछ समझा बुझा कर ले आया।
بابا کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بابا کو سلام کیا اور اب نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ جب آپ کچھ ہوتے نہیں ہیں لیکن بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا نارمل ہی رہنا، زیادہ بھی سلیقہ شعار اور معصوم بننے کی کوشش نہ کرنا۔ بابا جو بات پوچھے ان کا آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھتے ہوئے جواب دینا۔ ابھی تک تو وہ سب کچھ ٹھیک ہی کر رہی تھی۔ بابا نے اس سے کچھ زیادہ نہیں پوچھا تھا، یہ پوچھا کہ اس کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا فرقہ کون سا ہے اور وہ لوگ پیروں فقیروں کو مانتے ہیں یا نہیں۔ بس اسی طرح کے سوال کرتے رہے۔ یہ بھی پوچھا کہ تعلیم کتنی حاصل کی ہے اور کس علاقے سے ہیں۔ بس اس کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن ہم لوگ کافی دیر تک بابا کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پہلے تھوڑی دیر بیٹھے، پھر کھانا کھایا، پھر اس کے بعد چائے پی۔ اس کے بعد بھی 15 سے 20 منٹ بیٹھنے کے بعد مجھے بابا نے کہا کہ شام ہو رہی ہے، اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑاؤ۔ جب میں واپس آیا تو میں نے بابا سے کہا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے حق میں فیصلہ سنائیں گے، کیونکہ نہ تو نیلم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تھی اور نہ ہی بابا نے اس سے کوئی ایسا سوال کیا تھا، اور جاتے ہوئے اس کے سر پر بھی ہاتھ رکھا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس سے کافی خوش تھے اور متاثر ہو چکے تھے، یعنی ہم اپنے پلان میں کامیاب رہے تھے۔ اور اگلے دن مجھے بابا نے کہا کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرو، یہ تمہارے قابل نہیں ہے، میں نے اس کے طور طریقے دیکھ لیے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور کیا طور طریقے دیکھ لیا آپ نے؟ کیا کیا اس نے آپ کے سامنے؟ میرے بابا نے کہا کہ جب تمہارے پاس مجھ جیسی تجربے کار آنکھیں ہوں تب مجھ سے سوال کرنا، ابھی تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے ہو۔ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے تمہارے لیے، اگر اس سے شادی کرو گے تو ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ مجھے آج غصہ آ گیا اور میں نے بابا کو کہا کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ جو برا کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ میری ماں بھی بری نہیں تھی، آپ نے ان کو بھی برا بنایا اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ اس عمر میں گھر سے نکال دیا جب مجھے ایک ماں کی، ایک دوست کی سخت ضرورت تھی۔ آج میری ماں اس گھر میں ہوتی تو شاید میرا کوئی بھائی بھی ہوتا، کوئی بہن بھی ہوتی۔ آپ نے تو دوبارہ شادی نہیں کی، اپنی تنہائی میں ہی زندگی گزار لی، لیکن میں کتنا تنہا رہ گیا اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا۔ میں نیلم سے ہی شادی کروں گا، اور اگر آپ میری شادی اس سے نہیں کروائیں گے تو رکھیں اپنے پاس یہ دولت، یہ جائیداد۔ کیا کریں گے اس دولت جائیداد کا؟ کل کو آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ جائیداد للو پنجو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن میں واپس نہیں آؤں گا۔ اگر میری نیلم سے شادی نہیں کروائیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی جائیداد کا اور نہ ہی اس حویلی میں رہنے کا۔ میں نوکری کر لوں گا اور آپ سے زیادہ پیسے کما لوں گا۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہی بولنے کا صحیح وقت تھا، ورنہ کچھ اور ہی ہو جاتا۔ میرے پاپا خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کر لو اس سے شادی، اور یاد رکھنا تم اس عورت کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ مجھے اس بات پر بھی غصہ آیا کہ ماں باپ بچوں کو دعائیں دیتے ہیں اور میرا باپ مجھے بد دعائیں دے رہا ہے، لیکن میں خاموش ہو گیا کہ چلو کم سے کم انہوں نے اجازت تو دے دی۔ شادی تمام لوازمات کے ساتھ ہوئی۔ نیلم کے کافی سارے ارمان تھے جو میں نے پورے کروائے، کیونکہ میں پورے کروا سکتا تھا۔ اسے جو جوڑا چاہیے تھا میں نے لے کر دیا، وہ جیسا چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہی ہوا، جیسی سجاوٹ کا اس نے کہا تھا ویسی ہی کروائی گئی۔ جتنی رسمیں اس نے کہا تھا کہ ہم نے کرنی ہیں، ہم نے ساری رسمیں کی۔ بے شک شادی ایک دفعہ ہوتی ہے تو خوشی سے تو کرنی ہی چاہیے۔ اب وہ میری زندگی میں آ گئی تھی، میری بیوی بن گئی تھی۔ آج ہماری شادی اور ولیمے کے بعد پہلا دن تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس حویلی کی ایک رسم ہے کہ تمہیں آج صبح اٹھ کر سب کے لیے میٹھا بنانا ہوگا، لیکن وہ دیر سے اٹھی۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دیر ہو گیا تو کیا ہوا، جا کر میٹھا بنا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ٹیبل پر بہت ہی مزیدار قسم کی کھیر بنا کر پیش بھی کر دی۔ سب نے تعریف کی اور کہا کہ بہت اچھی بنی ہے۔ رشتہ دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ جانے لگے۔ میری بیوی سے سارے لوگ ہی بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے کھیر بہت اچھی بنائی تھی، دوبارہ میرے لیے بنا دو گی؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں بنائی تھی، میں نے تو ہوٹل سے منگوائی تھی۔ میں اس بات پر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں بتاتی تو تمہارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی۔ دیکھو رسم بھی ہو گئی، سارے خوش بھی ہو گئے اور سب نے کھیر بھی کھا لی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میں نے کیوں کھانا بنانا تھا، ہمارے گھر میں تو نوکر کھانا بناتے تھے۔
تو پھر جب ایک کام نوکر کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ کام سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بس اتنے پیسے کمانے چاہیے کہ ہم نوکر افورڈ کر سکیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر دوبارہ کبھی تم سے کچھ بنانے کی فرمائش کریں تو مجھے بتانا، میں اس سب میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میں تمہیں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ لو تو اچھا ہے۔ کبھی کبھی ہوٹل بند بھی ہوتے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ اس نے کہا کہ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ہماری زندگی اچھی جا رہی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ شروع میں ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہی ہوتا ہے، جب دن گزرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، سارا کاروبار بھی میں ہی دیکھتا تھا اور سارے خرچوں کا حساب بھی میرے ہاتھ میں ہی ہوتا تھا۔ ہم نے ایک منشی رکھا ہوا تھا جو سارے بل ادا کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ وہ بل میری نظروں سے ضرور گزرتے تھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کہاں کتنی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک بل میرے کریڈٹ کارڈ کا بھی تھا۔ جب میں نے اس بل کو دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گیا کہ آخر اس کارڈ سے اتنی زیادہ شاپنگ کس نے کر لی ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا کارڈ تو میرے کوٹ کی جیب میں پڑا تھا، اس سے شاپنگ کوئی کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ کا کارڈ لیا ہے، میں آپ کی بیوی ہوں تو میرا حق بنتا ہے، کیا میں نہیں لے سکتی؟ میں نے کہا کہ بے شک تم لے سکتی ہو اور میری ہر چیز پر تمہارا حق ہے، لیکن کوئی اس طرح بھی شاپنگ نہیں کرتا۔ ایسا بھی کیا خریدا ہے تم نے؟ دکھاؤ مجھے۔ اتنا سارا کچھ خریدنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی تمہاری شادی پر ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا تھا۔ نیلم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ نے ہر وہ چیز تو نہیں بنائی تھی نا جو میرے دل کو اچھی لگتی ہے۔ مجھے کوئی چیز پسند آ گئی تو میں نے لے لی۔ اب کیا ساری زندگی وہی چیزیں استعمال کرتی رہوں گی جو آپ لوگوں نے ایک دفعہ میرے لیے بنا دی ہیں؟ کیا میں پھر سے شاپنگ نہیں کر سکتی؟ اس بات پر میں خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ اچھا دکھاؤ مجھے، تم نے کیا کیا لیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیا خرید کر لائی ہو۔ میں نے اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کیا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے کیا خریدا ہے۔ مجھے لگا کہ بہت سارا سامان ہوگا کیونکہ بل بہت زیادہ تھا، لیکن جب وہ الماری سے کچھ نکال کر واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں صرف 2 ہی جوڑے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا، بس 2 سوٹ؟ اس نے کہا کہ یہ ایسے ویسے سوٹ نہیں ہے، ایک ایک جوڑا 1.5 لاکھ کا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں، اتنے مہنگے جوڑے پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی کی شادی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کسی کی شادی نہیں ہے، پر تم سے شادی کی ہے تو اتنے مہنگے جوڑے تو میں پہن سکتی ہوں نا، اس پوری حویلی کے مالک ہو تم، کیا تمہاری بیوی 1.5 لاکھ کا جوڑا نہیں پہن سکتی ہے؟ میں حیران رہ گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں 2 پل کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، اگر خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو بے شک میں تمہارے لیے بہت مہنگا جوڑا خریدتا، تم اس گھر کی اکلوتی اور بڑی بہو ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ اور بلا مقصد تم لاکھوں کے جوڑے پہنتی پھرو۔ تمہیں اچھے سے اچھا جوڑا لے کر دیا جاتا ہے، وہ بھی کوئی کم قیمت نہیں ہوتا، لیکن لاکھوں کے جوڑے پہننا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب تو تم نے لے لیے ہیں، لیکن آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ میں نے بات بہت ہی طریقے اور سلیقے سے کی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات مان جائے گی اور ایسا کوئی رد عمل نہیں دے گی۔ ویسے بھی میں نے اسے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا یا میں بہت خفا ہوں یا یہ جوڑے واپس کر کے آؤ، لیکن میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی اور پورے 1 ہفتے تک اس نے مجھ سے بات نہیں کی۔ اس نے 2 غلطیاں کی تھی، ایک تو اس نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا تھا، اور دوسرا اس طرح سے استعمال کیا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو گئی، اور جب تک میں نے اسے دوبارہ سے اپنا کارڈ نہیں دیا تب تک وہ نہیں مانی۔ لیکن اس دفعہ میں نے اس پر لمٹ لگا دی تھی۔ اس بات پر بھی اس نے غصہ کیا، لیکن شاید یہ سوچا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، اسی لیے واپس نہیں کیا، کارڈ اپنے پاس ہی رکھ لیا، اور جتنی لمٹ لگی تھی اتنی شاپنگ کر لی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں کھانے پینے کا اچھا سا اہتمام کر لے، میرے کچھ دوست ہیں جو کھانے پینے پر آ رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ دوست تم سے بھی ملیں گے، اس لیے خود بھی ذرا سا تیار ہو جانا، لیکن طریقے اور سلیقے سے، ان کی بیویاں بھی ساتھ آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنا۔ میری بیوی نے کھانے کا بہت ہی اچھا انتظام کیا تھا۔ میری بیوی بہت زیادہ فضول خرچ تھی اور اس نے زیادہ ہی پیسے لگا دیے تھے، لیکن کھانا بے شک بہت اچھا بنایا تھا۔ کھانا تو بہت اچھا بنا تھا، میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے خوشبو سے ہی اندازہ ہو گیا۔ میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے، لیکن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی
جس میں سے اس کی بازو نظر آ رہی تھی اور باقی جسم بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ بے شک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے میرے دوستوں کے سامنے اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے سلام کیا۔ میرے دوستوں کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ اپنی بیویوں کو ایسے دیکھنے لگے کہ جیسے یہ سوچ رہے ہوں کہ ہماری بیویاں تو کسی کام کی نہیں ہیں، یہ عورت کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے جلدی جلدی عورتوں کو ایک کمرے میں کیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو اور کھانا بھی انہی کے ساتھ کھانا۔ ہم دوست یار ایک ساتھ بیٹھیں گے اور کھانا بھی دوسرے کمرے میں لگوا لیں گے۔ جبکہ پہلے ایسا کوئی رواج نہیں تھا، ہم سب نے ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا۔ میری بیوی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ کیا حلیہ بنایا تھا تم نے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ طریقے اور سلیقے سے تیار ہونا، اور تم نے اس طرح کے کپڑے پہن لیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ آپ کے دوستوں کے سامنے جانا تھا، ان کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ میں نے کہا کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کتنی خوبصورت ہو، تم جتنی بھی خوبصورت ہو میرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ یہ بات تم نے کیسے کر دی کہ تم ان کو اپنی خوبصورتی دکھانا چاہتی تھی؟ اس طرح کر کے تمہیں کیا مل گیا؟ میں نے آج اپنی بیوی کو خوب ڈانٹ دیا، وہ بھی ناراض ہو گئی اور میں نے بھی اسے منایا نہیں۔ مجھے اس کا یہ طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ میں اسے زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی سکتا تھا، میں نے یہی کیا، لیکن اسے میری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ابھی بھی صفائیاں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ جو میں نے کیا تمہاری عزت بنانے کے لیے کیا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کتنی عزت بنی ہوگی؟ اس طرح کی بات تو مرد خود کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میری بڑی عزت بنائی ہے، اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ جب تم کل اپنے انہی دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، اور گھر آ کر میری تعریف کرو گے۔ میں اسے کہنے تو لگا تھا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اس طرح کی باتوں پر خوش ہوتے ہیں، لیکن میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا تھا، نہیں تو ہمارا بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا، کیونکہ آج کل اس کی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی میں نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ پہلے سے بالکل بدل گئی تھی۔ میں نیلم کے ہاتھوں بہت پریشان رہنے لگا تھا، اس کے فضول خرچوں سے تنگ آ گیا تھا، اس کی عجیب و غریب باتیں، وہ جیسے خود کو سجا کے رکھتی تھی۔ ہمارا گھر کھنڈر بنتا جا رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ کام نوکروں نہیں کرنے ہوتے تھے، لیکن ان سے کام کروانا بھی تو ضروری ہوتا تھا، نہیں تو نوکر تو اپنی منمانی کر کے چلے جاتے تھے۔ ہمارا گھر اتنا گندا کبھی بھی نہیں تھا جتنا اب ہو گیا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ ہائی بلڈ پریشر کی گولیاں کھانے لگا تھا۔ ایک دن اپنے بابا کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس ہوگی کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں تو روز کھاتا ہوں، لیکن تمہیں کھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور آج اتنے دنوں بعد میرے کمرے میں آئے ہو، بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا کہ گولی دے دیں، بہت تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، بتاؤ مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے؟ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات تو تھی، اور بات یہ تھی کہ میں اپنی پسند کی عورت سے اس قدر تنگ آ گیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس کے ساتھ میری ساری زندگی نہیں گزرے گی۔ پھر بھی سب کچھ برداشت کرتا رہا کہ فضول خرچ ہے تو برداشت کر لیتا ہوں، تھوڑی سی بے وقوف ہے، اپنا آپ دکھانے والی ہے تو یہ بھی برداشت کر لیتا ہوں، شاید اس میں کوئی اجر ہو۔ لیکن پھر ایک دن مجھے ایک ایسی چیز ملی کہ جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میری بیوی نے میرے ساتھ کیا کر دیا تھا؟ وہ چیز لیے میں اپنے بابا کے کمرے میں چلا گیا، ان کو دکھائی تو وہ بھی ساری داستان سمجھ گئے۔ اس سے پہلے بیوی سے ایک جھگڑا بھی کر چکا تھا، وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ میں جا کر بابا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ عورت میری زندگی برباد کر رہی ہے، میں اس کے ساتھ بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ اس کی فضول خرچیوں سے میری دولت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس نے میرے گھر کو کھنڈر بنا دیا ہے، میرے دوستوں یاروں کے سامنے اپنا آپ دکھاتی ہے، جب میرے ساتھ جاتی ہے تو سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات پر خوش ہوتی ہے، نامعقول کپڑے پہن کر میرے ساتھ چل پڑتی ہے، اور اب یہ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے۔ بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس نے ہمارے وارث کی جان لے لی، اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا، اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تو کہنے لگی کہ میں ابھی بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، نہیں تو میرا وجود خراب ہو جائے گا۔ ایسا کوئی کرتا ہے بھلا؟ بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا۔ میں نے ان کو حیران ہو کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ پر آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ آپ نے تو اس کے ساتھ صرف 15 سے 20 منٹ ہی گزارے تھے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس طرح کی عورت ہے؟
میرے بابا نے کہا کہ ایک بری عورت کے اندر یہی 3 نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی دولت کی حفاظت نہیں کرتی، اسے مال مفت سمجھ کر ضائع کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہے، وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر نہیں رکھتی، اسے غیروں سے تعریف کروانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ کبھی بھی آپ کی نسل بڑھانے کی بات نہیں کرتی۔ اگر مجبوری میں ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ وہ یہی سب کچھ کرتی ہے جو تمہاری بیوی نے کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، آپ کا تجربہ تھا، مجھے آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میں نے خود تجربہ کر کے اپنی آدھی زندگی تو برباد کر لی۔ اچانک سے میں چونکا اور میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا میری ماں بھی ایسی تھی؟ میرے بابا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ ہاں، وہ ایسی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد وہ بدلنے لگی تھی۔ اور پہلی 2 باتوں کو میں بھی نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تمہارے بعد ہمارے ہاں اولاد کیوں نہیں ہو رہی، تو میرے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ مجھے بہت سارے بچوں کی خواہش تھی، اور یہ خواہش کوئی ناجائز خواہش نہیں تھی۔ جب تم اس دنیا میں آئے میں بہت خوش ہوا۔ میں تمہارے جیسے اور بیٹے اور بیٹیاں چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، اسی لیے علاج کروانا ہوگا، یہ فی الحال ماں نہیں بن سکتی ہے۔ میں اس کا علاج کرواتا تھا اور اس علاج کی مد میں اسے ہزاروں لاکھوں روپے بھی دیا کرتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ پیسے ڈاکٹر سے لے کر تھوڑے پیسے ڈاکٹر کو دے دیتی تھی اور باقی پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتی تھی۔ شاید میں اس کی یہ بات بھی معاف کر دیتا کہ وہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جب وہ ماں بن گئی تب اس نے اپنے آپ کو اس منصب سے کیوں گرایا؟ اور تم جانتے ہو جو کام تمہاری بیوی نے 1 دفعہ کیا ہے، اس نے 7 دفعہ کیا تھا۔ اس نے ہمارے 7 بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ جب میں نے یہ بات سنی میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ تبھی آپ نے ان کے ساتھ اتنا بے رحمی کا معاملہ کیا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ اور میں کیا کرتا، تم ہی بتاؤ، تم میری جگہ ہوتے تو اور کیا کرتے؟ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ میں اب آپ کی جگہ ہی تو آ گیا ہوں۔ میرے بابا نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، پیار سے، عزت سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر وہ سمجھتی ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو اسی کے ساتھ زندگی گزارو، اور اگر وہ نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زندگی گزاری جائے، کیونکہ ایسی عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔ میں نے نیلم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ میں اسے جتنا سمجھاتا تھا وہ اتنا ہی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اسے لگا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، میں اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ مجھے اپنا دیوانہ اور اپنا غلام سمجھنے لگی تھی۔ اس نے 3 مہینے کا وقت ضائع کر دیا، بلکہ اس 3 مہینے میں بھی اس نے اور بہت ساری غلطیاں کر ڈالی جن کو میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے چپ چاپ اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اسے وجہ بھی نہیں بتائی۔ اسے خود سوچنا چاہیے تھا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس نے مجھ سے نہ تو معافی مانگی اور نہ ہی کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس نے بس مجھے اتنا کہا کہ تم ایسا کر کے پچھتاؤ گے، کبھی خوش نہیں رہو گے، اور اس گھر سے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرے بابا نے میری شادی ایک بیوہ عورت سے کروائی جس کا شوہر ایک حادثے میں چلا گیا تھا۔ اس سے مل کر مجھے ایسے لگا کہ اس دنیا میں اچھی عورتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بری عورتوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے اپنے بابا کے تجربے سے سیکھنا چاہیے تھا، پر شاید میری زندگی میں بھی تجربہ لکھا تھا۔ ایک بری عورت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی نیلم ہے، اور ایک اچھی عورت ایسی ہوتی ہے جیسی میری موجودہ بیوی ہے، جو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، اور وہ ماں بھی بننے والی ہے۔ اسے ماں بننے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ میری نسل کو آگے بڑھائے گی، میرے بچے پیدا کرے گی۔ ایک مرد کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہوتا ہے، لیکن عورتیں یہ بات نہیں سمجھتی۔ اور یہ 3 باتیں جن عورتوں میں نہیں ہوتی وہ اس دنیا کی سب سے اچھی عورتیں ہوتی ہیں، اور جن میں یہ 3 بری حرکتیں ہوتی ہیں جو نیلم میں تھیں، وہ کبھی بھی اچھی عورتیں نہیں ہو سکتی، اور اچھی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔